वसल्लिम वसल्लिम अलैहि। गुज़श्ता आयत मुबारका में नाफरमानों का ज़िक्र था कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुल्लुन इलैना राजिऊन, हर एक को हमारी तरफ लौटना है। जो अच्छे अमल करके आएगा उसको बदला भी अच्छा मिलेगा, और जो बुरे अमाल करके आएगा उसी के मुताबिक उसको बदला दिया जाएगा। वमा अस्वाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफू अन कसीर। जो तुम्हें मुसीबतें पहुँचती हैं, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं फबिमा कसबत अयदीकुम, वो तुम्हारे हाथों की कमाई होती है। जो तुम्हारे अमाल होते हैं उन्हीं के मुताबिक तुम्हें मुसीबतें पहुँचती हैं। और फिर फरमाया कि व यअफू अन कसीर, बहुत सारी बातों को हम माफ़ कर देते हैं, उन पर पकड़ नहीं करते, उन पर मुसीबतें नहीं भेजते। ये अल्लाह तबारक व तआला की करम नवाजी है। आज की जो आयत मुबारक तिलावत की है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि फमन यअमल मिनस्सालिहाति वहुव मुमिनुन, जो बंदा भी नेक आमाल करेगा ईमान की हालत में, ईमान शर्त है, नेक आमाल ईमान की हालत में करेगा तब उसको फ़ायदा मिलेंगे। अगर ईमान नहीं है, जितने भी नेक आमाल करता रहे वो सब के सब उसके हबा मंसूरा, अल्लाह तबारक व तआला उसको रुई के दानों की तरह उसको उड़ा देंगे हवा के अंदर, उसको कोई नफ़ा नहीं पहुँचाएंगे बगैर ईमान के। ईमान है, मैं आपको रियाजी के एतबार से समझाता हूँ। ईमान जो है ये ईमान एक है, एक की तरह। अब इसके बाद जितने भी आमाल करेंगे, नमाज पढ़ेंगे तो एक के पीछे एक ज़ीरो लग जाएगी, 10 बन जाएगा। इसी तरह रोज़ा रखेंगे तो एक और ज़ीरो लग जाएगी, 100 बन जाएगा। इसी तरह सदका खैरात करेंगे तो एक और ज़ीरो लग जाएगी, 1000 बन जाएगा। यानी एक के बाद, ईमान के बाद जितने आमाल करते जाएंगे वो उनकी कदर व कीमत बढ़ती जाएगी। और जो कुफ्र है, कुफ्र वो बिल्कुल सिफर की तरह है, सिफर की तरह है। अब जब है शुरू में सिफर ज़ीरो है, उसके बाद चाहे तुम जितने भी नेक आमाल करते रहो वो भी ज़ीरो लगते जाएंगे, तो ज़ीरो को कोई वैल्यू नहीं होती, कोई कदर व कीमत नहीं होती, कोई उनको नफ़ा नहीं पहुँचाएंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं जो ईमान की हालत में नेक आमाल करते हैं फ़ला कुफ़रान लिसाइही, अल्लाह ताला उसकी कोशिश को बर्बाद नहीं करेंगे, नाकाम नहीं करेंगे। साफ ज़ाहिर है कि एक बंदा, एक तालिब इल्म सुबह 4 बजे उठता है, उठकर तहज्जुद पढ़ता है, फिर उसके बाद सारा दिन सबक पढ़ रहा है, कुरान पढ़ रहा है, हदीस पढ़ रहा है, फ़िक़्ह पढ़ रहा है, उसूल फ़िक़्ह पढ़ रहा है, इशा के बाद तक तकरार चलते हैं। तो साफ ज़ाहिर है एक बंदा जो है वो ना नमाज पढ़ता है और ना कोई नेक आमाल करता है, सारा दिन फजूल काम में लगा रहता है, तो अल्लाह ताला दोनों की मेहनत को बेकार तो नहीं करेंगे ना। जिसने इतनी मेहनत की उसको भी फल मिलेगा, और जिसने अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया ऐसे फजूल कामों के अंदर, उसको भी इसका बदला मिलेगा। इसी तरह एक बंदा सुबह 4 बजे उठकर अजान देता है और एक जो है वो नमाज पे भी नहीं आता, क्या इनकी मेहनत बेकार जाएगी? कभी भी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। सर्दी में आकर वज़ू करना, फिर बिस्तर से उठना, अल्लाह ताला के फिर नमाज के इंतज़ार तक बैठा रहना, ये सारी की सारी कोशिशें हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़ला कुफ़रान लिसाइही, हम इनकी कोशिशों को, मेहनतों को बेकार नहीं जाने देंगे। इसी तरह एक बंदा है जो मस्जिद की खिदमत करता है, सारा दिन उसके लिए दौड़ धूप करता है, लोगों के सामने मिन्नतें समाजें करता है, अपने घर के कारोबार को मुअख्खर करता है, बहुत सारे यानी कि उसके अपनी परेशानियां ख़ुद भी उठाता है, झेलता है। और एक बंदा है चुपचाप आके बातें सुना के चला जाता है, तो क्या इन दोनों की कोशिश जो है वो बेकार जाएगी? कभी भी नहीं जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हर एक को उसके मुताबिक जो है वो बदला अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया फ़ला कुफ़रान लिसाइही व इन्ना लहू कातिबून, और हम इसको लिख रहे हैं। सिर्फ ऐसे ही नहीं, जो काम कर रहे हैं ना, जिस काम के अंदर जो लगे हुए हैं, हम इसको लिख रहे हैं। कल क़यामत वाले दिन ये हमारे सामने होगा। अल्लाह ताला ने किरामन कातिबीन को बिठाया हुआ है, और कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, इंसान जो भी बात मुँह से निकालता है हमारे फरिश्ते वहाँ पर निगरान मौजूद होते हैं, उस उनके अल्फाज को किताब के अंदर महफूज कर लेता है। तभी तो फरमाया कल क़यामत वाले दिन एक एक बंदे के 99 रजिस्टर होंगे आमाल के, और इतने वसी और फैले हुए रजिस्टर कि जहाँ तक इंसान की नज़र जाए उसका एक रजिस्टर इतना बड़ा होगा कि उसकी ज़िंदगी का एक एक सेकंड वहाँ पर महफूज होगा।
اللہ تعالیٰ بندے کو بلائیں گے کہ پڑھ اپنا نام اعمال. جب وہ پڑھنا شروع کرے گا پڑھے گا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے تجھ پر کوئی ظلم ہوا ہے؟ میرے فرشتوں نے کچھ زیادہ لکھ لیا ہے؟ کہ یا اللہ نہیں، فرشتوں نے کچھ بھی زیادہ نہیں لکھا، وہی کچھ لکھا ہے جو میں دنیا کے اندر کرتا رہا ہوں. سب کچھ میرے آنکھوں کے سامنے ابھی آ رہا ہے، ایسے آ رہا ہے جیسے کہ میں اپنی آنکھوں سے ان اعمال کو دیکھ رہا ہوں ابھی. یعنی اتنے طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو محفوظ کروائیں گے. اور اگر کوئی انکار کرنے کی کوشش کرے گا کہ نہیں یہ تو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، یہ تو زیادہ لکھا ہوا ہے، ہم نے تو اتنے اعمال نہیں کیے، اللہ تعالیٰ پھر اس کے منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے. الیوم نختم علی افواہہم، ان کے منہ کے اوپر مہر لگ جائے گی، اب ان کی زبان نہیں بول سکے گی. وتکلمنا ایدیہم، اب ان کے ہاتھ بولیں گے کہ ہم کیا کرتے رہے، کس کس چیز کو ہم نے پکڑا، کن کن چیزوں کی طرف ہم نے اپنا ہاتھ بڑھایا تھا، ان غیر محرم کی طرف جن کی طرف اللہ نے روکا تھا ہم اس کی طرف بڑھ کے گئے تھے. وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، اب ان کے پاؤں جو ہے وہ گواہی دیں گے کہ ہم کن کن بری چیزوں کی طرف چل کے گئے تھے. ہر ایک چیز انسان کے خلاف گواہی دے رہی ہوگی وہاں پر. یہ اس بندے کے لیے جو انکار کرنے کی کوشش کرے گا کہ نہیں یہ تو نامہ اعمال کے اندر زیادہ لکھا ہوا ہے، ہم نے تو اس طرح کے اعمال نہیں کیے. اس کے بعد جب اعضاء گواہی دے دیں گے تو بندہ اپنی اعضاء سے کہے گا، اپنے جسم سے کہے گا کہ لما شہدتم علینا، قرآن پاک کی آیت ہے کہ لما شہدتم علینا، تم نے میرے خلاف گواہی کیوں دی ہے؟ میں نے تو جھوٹ اس لیے بولا تھا کہ مجلس کو گرما دوں، محفل کو گرم کروں. ہم نے تو وہ کیا کہتے ہیں نا، چسکے لینے کے لیے، مزے پیدا کرنے کے لیے، محفل کے اندر زیب و زینت بڑھانے کے لیے ہم جھوٹ بولتے تھے، غیبتیں کرتے تھے. تو یہ جسم کہے گا بندے سے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہ میں اپنی مرضی سے تھوڑی بولا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بولا ہوں. اللہ نے مجھے حکم دیا کہ آج اس کے خلاف تو گواہی دے. وہ اللہ قادر ہے جس سے بلوا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، ہم نے ہر چیز کو اپنے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیا، اور کل قیامت کے دن ہر بندے کے سامنے وہ اس کا نامہ اعمال کھل جائے گا. اور وہاں پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جو شرمندگی ہوگی وہاں پر پھر محسوس ہوگی کہ سب یہاں تو بندہ چھپ کے گناہ کر لیتا ہے نا، والد صاحب سے چھپ کے کر لیا، بیوی بچوں سے چھپ کے کر لیا، رشتہ داروں سے چھپ کے کر لیا، وہاں سارے کے سارے دیکھ رہے ہوں گے اور یہ اس کے گناہ سامنے کھلے ہوئے ہوں گے. وہاں پر کتنی بڑی پریشانی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا اب ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ واپس نہیں لوٹ سکتے کسی بھی صورت میں. اللہ تعالیٰ نے جن بستیوں کو ہلاک اور برباد کیا ان کے گناہوں کے سبب وہ دنیا کے اندر دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قاعدہ اور قانون ہے کہ وہ ہلاک ہونے کے بعد اب دوبارہ زندہ ہوں، زندہ ہونے کے بعد آ کے لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے ساتھ کیا کیا گزر رہی ہے اور کتنے عذابات ہم سامنا کر رہے ہیں، کتنے عذابات کا اور کتنی مشکل میں ہیں ہم. یہ نہیں آ کے بتا سکتے لوگوں کو. چاند ایک لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا. ایک تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ آتا ہے کہ کسی بندے نے اس کو قتل کر دیا. اب قوم پریشان ہے کہ اس کا قاتل نہیں مل رہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ایک بچڑا ذبح کراؤ اور پھر اس کا گوشت اس بندے کے اوپر مارو تو یہ زندہ ہو کے بتا دے گا. وہ لمبا واقعہ ہے، پہلے پارے میں گزر چکا ہے. اسی طرح کیا گیا، بچڑا ذبح کیا، اس کی بوٹی لے کر اس بندے کو ماری گئی تو بندہ اٹھا اور اس نے اٹھ کر بتا دیا کہ میرا قاتل کون ہے. یعنی خاص واقع ہیں. وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قاعدہ اور قانون ہے، جن کو تباہ و برباد کر دیا، دنیا کے اندر ہلاک کر دیا، وہ مٹ گئے، وہ دوبارہ اٹھ نہیں سکتے، زندہ نہیں ہو سکتے، وہ نہیں بتا سکتے. حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون. ہاں جب قیامت قائم ہوگی پھر تو سب ہر کسی نے اٹھنا ہے. حتی اذا فتحت، یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج اور ماجوج کے لیے دروازے.
یاجوج ماجوج بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوم ہے۔ آپ حساب لگا دیں کہ اتنی ان کی تعداد ہے یاجوج ماجوج کی، انسان کے حساب سے 999 تناسب 1، یعنی ایک انسان ادھر 999 یاجوج ماجوج۔ دنیا کے اندر جتنی انسانوں کی تعداد ہے، ہر انسان کے مقابلے میں 999 یاجوج ماجوج، اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ وسیع مخلوق ہے۔ قرب قیامت وہ سدے جو دیوار ان کے سامنے بنی ہوئی ہے اس کو توڑیں گے، وہ توڑ کر نکلیں گے تو ہر چیز کا ملیا میٹ کر دیں گے، ہر چیز کا، جو چیز بھی سامنے آئے گی، انسان ہے، پتھر ہیں، درخت ہیں، پانی ہے، سب کچھ کھا پی کے ہضم کر دیں گے بالکل۔ یعنی اتنے ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی کھانے پینے کی طاقت دی ہے، سب کچھ ختم کر دیں گے۔ اچانک ایک وبا چلے گی، وبا پھیلے گی تو وہ مرتے چلے جائیں گے، مرتے چلے جائیں گے، مرتے سارے کے سارے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش برسائیں گے، اس پانی کے ذریعے سے وہ سارے کے سارے پانی بہہ جائیں گے، سمندروں کے اندر، دریاؤں کے اندر چلے جائیں گے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے کائنات کو جو ہے وہ پاک و صاف کریں گے یاجوج اور ماجوج سے۔ اتنا یہاں پر ذکر ہوا، انشاءاللہ مستقل ان کا ذکر آئے گا آگے۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو سچا وعدہ ہے وہ قریب آ چکا ہے، قیامت کا سچا وعدہ وہ قریب آ چکا ہے۔ اب موت کی تیاری کر لو، آخرت کی تیاری کر لو، ایسے تم جو ہے وہ فضول زندگی نہ گزارو، آخرت کے مقابلے میں آخرت کی تیاری کرو۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، جب آخرت کا دن آئے گا، فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ، اچانک کھلی رہ جائیں گی ان کی آنکھیں، ابصار الذین یخشون، ابصار الذین کفروا، کافر لوگوں کی آنکھیں اچانک کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ ہے جن لوگ جس چیز کا ہم سے انبیاء علیہ السلام و تسلیمات نے وعدہ کیا تھا، آج ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ قیامت تو آ چکی ہے، اب ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارا تو حساب کتاب ہوگا، ہم نے تو یہاں پر دنیا کے زندگی کے اندر مزے لوٹ لیے، اللہ کو اور اللہ کے رسول کو راضی نہیں کیا، اب ہمارا کیا بنے گا؟ یہ سب چیزیں ان کے سامنے ہوں گی اس وقت۔ یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من ھذا، ہائے افسوس، اس سے پہلے ہم غفلت کے اندر تھے، ہم نے دنیا کی زندگی کو برباد کر دیا۔ بل کنا ظالمین، بلکہ ہم تو ظالم لوگوں میں سے ظلم کرتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم اور جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ، حسب جہنم، وہ جہنم کا ایندھن بنے گے۔ آج تم بھی اور جن کی تم عبادت کرتے تھے، جتنی بھی چیزیں ہیں، پتھر ہیں، آگ ہے، یا جن جن چیزوں کو وہ پکارتے تھے اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ہر چیز کو جہنم کے اندر وہ دیکھیں گے اپنی آنکھوں کے سامنے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ جل رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی عذاب دے رہے ہیں۔ اس پر پھر عیسائیوں نے ایک اعتراض اٹھایا، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، بلکہ ان کا ایک بڑا تھا کہ دیکھو کہ لوگ تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت کرتے ہیں، عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، اور بھی بہت سے انبیاء علیہ السلام کی پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے لوگ، تو کیا وہ بھی اس آیت کے زمرے میں آ کر جہنم کے اندر جائیں گے؟ تو فرمایا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ ان کو نہیں جہنم کے اندر ڈالیں گے، بلکہ وہ تو لوگوں کو سیدھے راستے پر لگانے کے لیے آئے تھے کہ اللہ کو مانو اور اللہ کی مانو، اس راستے پر چلو تو کامیاب ہو جاؤ گے، اگر اس راستے سے تم ہٹ گئے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ ان انبیاء نے تو ان کو حکم نہیں دیا تھا کہ ہماری تم عبادت کرو، وہ انبیاء اور وہ تو ان کو توحید کی دعوت دیتے رہے اور ان کو سمجھاتے رہے کہ یہ تم غلط کام کر رہے ہو، توحید کے مقابلے میں جو تم شرک کرتے ہو، لوگوں کے سامنے جھکتے ہو، نظر و نیاز مانتے ہو، ان کو سجدے کرتے ہو، یہ سارے کے سارے غلط کام ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نہیں جہنم کے اندر ڈالیں گے، بلکہ وہ تو انبیاء علیہ السلام و تسلیمات جنت کے اعلیٰ مقام پر فیض ہوں گے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے، انتم لہا واردون، تم وہاں پر وارد ہو کے رہو گے، جنت کے اندر داخل ہو کر رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے کریم اللہ، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے اللہ، تمام مسلمانوں کی جان، مال، عزت، ایمان کی حفاظت فرما۔
اے کریم پروردگار جتنے مسلمان بیمار ہیں، گھروں کے اندر ہیں، ہسپتالوں کے اندر ہیں، ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان وفات پا چکے ہیں ان سب کی کامل مغفرت فرما۔ اللہم اسقی عبادک و بہائمک وانشر رحمتک واحیی بلدک المیت۔ اے اللہ تو اپنے بندوں کو بھی سیراب فرما، اے اللہ جانوروں کو بھی سیراب فرما، اے اللہ مردہ زمینوں کو اپنے قدرت کے ذریعے سے زندہ فرما۔ اے کریم پروردگار جہاں جہاں بھی بارش کی سخت ضرورت ہے اپنی رحمت کے صدقے رحمت والی نفع والی بارش عطا فرما۔ اے اللہ جن جگہوں میں بارش کی ضرورت نہیں ہے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جہاں ضرورت ہے وہاں نفع والی بارش عطا فرما۔ اے کریم پروردگار اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے تیرے سامنے عاجزی کرتے ہیں، انکساری کرتے ہیں، تو ہی تو ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، تیرے سوا اور کون قبول کر سکتا ہے۔ اے اللہ تو مہربانی فرما، ان مصیبتوں سے ہماری نجات عطا فرما۔ اے اللہ تو اپنی رحمت کے صدقے رحمت والی بارش عطا فرما۔ اے کریم پروردگار مہربانی فرما، ہمارے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب بندوں کے صدقے اے اللہ بارش عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔